वेलकम बैक नाज़रीन, आपको शो में वेलकम करते हैं। आज की बात में जिस तरह की सूरत हाल है और मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है और कश्मीर का इलेक्शन बड़ा अहम है और जिस तरह का बयानिया था दोनों तरफ से, एक तरफ तो मियां साहब का जो बयानिया लेके चले थे मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है, और दूसरा बयानिया था खान साहब का, बयानिया था कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए और मेरी गवर्नमेंट जब से आई है कश्मीर इशू को लेके चली है। और आज और जिस तरह दो हलाकतें भी हुई हैं, एक जलाओ घेराव हुआ है और कश्मीर इलेक्शन के अंदर तारीख में पहली दफा एक तशद्दुद हुआ है और जिस तरह कहा जा रहा है, अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं, अभी पता नहीं चल रहा, कांटे का मुकाबला भी था, बल्ला घूमेगा, शेर जीतेगा या तीर चलेगा, ये दोनों तरफ से थे। और आज मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है आपके सामने, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी भी आपको पता है। और जिस तरह शेख रशीद अहमद साहब भी आए, उसने तो पहले ही ऐलान कर दिया, जिस तरह खुशी मनाई उन्होंने, तो मैं पहले ही कह रहा था कि खान साहब जीतेंगे। और मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, आज के जो हमारे मेहमान हैं मैं उनको वेलकम करने जा रहा हूं। सेनेटर दिनेश कुमार साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं और उनका बड़ा अहम रोल है। मैं दिनेश साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं और सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। सर, आज की जो सूरत हाल आपके सामने है कश्मीर इलेक्शन में, भाई एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी हैं, धांधली भी, ये तो हर दौर में लगता है दिनेश साहब। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो थोड़ी सी इसको ज्यादा एज हासिल होती है कि उसी को वोट पड़ेगा। आज कुछ वाकयात भी हुए, क्या कहेंगे दिनेश साहब? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने कहा कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि किस अंदाज से वहाँ पर कैंपेन चली, तमाम पार्टी को बराबरी की बुनियाद पर मौके मिले, सब ने अपना बयानिया रखा। अब ये वहाँ के लोगों पर मुनहसर है, यकीनन अब थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा और पता पड़ेगा कि लोगों ने, कश्मीर के लोगों ने किसके बयानी को कबूल किया है और किस पर एतमाद का इजहार किया है। मगर जहाँ पर आपने कहा कि कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए, हमें ज़ाहिरी बात है, हम उसे तो नहीं कह सकते कि वो थोड़े बहुत हुए, एक इंसान का कत्ल भी बहुत बड़ी बात होती है। मगर आप देखें कि हमारे यहाँ जो कल्चर था उस हवाले से ये पुरअमन इलेक्शन हुए हैं और यकीनन जो नताइज आएंगे तमाम पार्टियों से कबूल करेंगी और इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये एक जमहूरियत के लिए अच्छा शुगन है। डॉक्टर साहब, नताइज, धांधली का इल्जाम तो पहले ही लगा, नताइज कबूल करेंगे जो भी नताइज हो, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखें, हम नहीं, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि वहाँ जो है इंटरफेरेंस हो रही है, प्राइम मिनिस्टर का जाना, उसके बाद वो जो गंडापुर साहब हैं, वो जो जॉन रॉम्बो बनकर चल रहे थे, फायरिंगें कर रहे थे, पैसे लुटा रहे थे, तो ये सब चीज़ें हैं। और कल भी बिलावल साहब ने भी बात ये कही थी कि धांधली अगर होगी तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह की स्टेटमेंट मियां साहब की भी आई थी नवाज शरीफ की कल। तो लेट्स सी, आज तशद्दुद हुआ है, जो हमें इतलात है कि तशद्दुद और हर पोलिंग स्टेशन जितने भी हल्के हैं वहाँ गड़बड़ हुई है, जो सुबह से इतलात आ रही है हमें। तो ये इसी तरह हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने चीज़ें की हैं वही चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है। और रिज़ल्ट आने के बाद जो दीगर पार्टीज़ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने जो बातें की हैं, लेट्स सी द रिज़ल्ट क्या है, पर हर हल्के में गड़बड़ हुई है। डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? वहां गवर्नमेंट नून लीग की और धांधली करे तहरीक इंसाफ? नहीं, वो इसलिए कि फेडरल गवर्नमेंट जिसकी होती है तो वो टेम्परिंग कर सकती है। और जिस तरह जो है अपना गंडापुर साहब चल रहे थे तंदर लाते हुए, और जिस तरह जॉन रॉम्बो की तरह वो फायरिंगें कर रहे थे और पैसे दे रहे थे, तो वो एक्सपोज है। और जो शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने आज नहीं बहुत पहले कह चुके थे कि हम जीत रहे हैं।
تو یہ کیا سمجھا جائے؟ سر سینیٹر صاحب، ایک تو تشدد، دوسری زبان جس طرح کی استعمال کی جاتی ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں، جس طرح مریم نواز صاحبہ کے لیے جو زبان استعمال کی امین گڈھاپور صاحب نے، جس طرح کی زبان استعمال، یہ سیاست میں ہونا نہیں چاہیے، کیا کہیں گے؟ بالکل میر صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور میں ایز اے جو ہم گورنمنٹ کی کولیشن میں فیڈرل، تو آپ میری اسپیچ دیکھ لیجئے، میں نے سینٹ کے فلور پر کہا تھا کہ جی اس طرح سے جس طرح سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا گیا یا مریم نواز کے بارے میں کہا گیا، تو میں نے مذمت کی بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے کہ تمام جتنے بھی ہمارے قومی رہنما ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے فالوور لاکھوں نہیں کروڑوں میں ہیں، تو ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم ان کروڑوں لوگوں کی دل شکنی کریں، دل آزاری کریں. تو یہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے عمران خان صاحب بھی قابل احترام ہے، مریم نواز صاحبہ بھی قابل احترام ہے، اسی طرح سے بلاول بھٹو صاحب قابل احترام ہے، کیونکہ وہ قومی رہنما ہیں، اور قومی رہنماؤں کے خلاف اگر کوئی بھی گندی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ قابل برداشت نہیں. سینیٹر صاحب، یہ کیا ہوتا ہے اگر کوئی استعمال کرتا بھی ہے، جیسے امین گنڈاپور صاحب نے استعمال کیا، علی ان کے اوپر ایکشن تو نہیں ہوا نا؟ دیکھیں جی، یہ اب ایک طرفہ نہیں ہے، ہماری سیاست میں یہ چیز آ گئی ہے. تمام پارٹی جہاں جہاں دیکھیں، ایک اگر آپ بڑی لیڈرشپ سے ہٹ کر نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ زبان ہم نے تمام پارٹیوں میں دیکھی، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز پر جتنے بھی ہمارے قومی رہنما آپس میں مل بیٹھیں اور اپنے تمام جو ان کی نیچے لیڈرشپ ہے انہیں سمجھائیں کہ ایک حدود ہوتی ہے، ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے. اگر اس طرح سے ہم کرتے رہے تو آپ یقین جانیں کہ پاکستان کے عوام میں سیاستدانوں کے خلاف ایک نفرت اٹھے گی. اس چیز پر ہم نے قابو پانا ہے، ورنہ اس کے بھیانک نتائج نکلیں. کیا سینیٹر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آج سیاسی جماعتوں کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں رہا؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. اگر جماعتوں کا اعتماد نہ رہتا تو اس طرح سے دیکھیں، جس طرح سے گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، یا جو ہمارے ضمنی الیکشن ہوئے، یا جو اب کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اب عوام نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا ہے. اگر اعتماد نہ ہوتا تو عوام گھر سے ہی نہ نکلتی. ووٹ دینا اور تحریک چلانا، تحریک چل سکتی ہے کس حوالے سے؟ اگر کوئی موومنٹ ہو، عوام باہر نکلے، ان لیڈرز کے لیے نکلے گی؟ ہاں نکلے گی، مگر دیکھیں پاکستان کی تاریخ رہی ہے، اس تاریخ کو ہم اگر یاد رکھیں تو یہ کہنا ایک قبل از وقت ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کروں، ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کروں گا، آپ پولیٹیکل ایک ورکر بھی ہیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی ہیں، جس طرح پہلے تحریکیں چلتی تھی، آج تحریکیں چل سکیں گی؟ دیکھیں پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ کاڈر بناتا ہے. آج کل راتوں رات کنگز پارٹیز بنتی ہیں، اور اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ بیپاری آتے ہیں، ٹھیکیدار آتے ہیں، سیاسی ورکر نہیں ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان سارے میں یہ پروسیس انویزیبل فورسز نے شروع کیا ہے، اور اس میں آپ اس طرح کا کلچر دیکھیں گے جس طرح جو خراب زبان استعمال عمران خان نے سٹارٹ کی ہے، اور جب وہ 2014 کے دھرنے تھے اس وقت سے یا اس سے پہلے سے جو جس طرح وہ گندی زبان استعمال کرتے آئے ہیں، پولیٹیکل کلچر خراب ہوتے آیا ہے، اور جس طرح انویزیبل فورسز نے جو جینوئن پولیٹیکل فورسز تھے ان کو سائیڈ لائن کر کے، ورنہ ایک زمانے میں بلوچستان میں سے جو ایم این ایز یا جو پولیٹیکل لوگ آتے تھے اسمبلیز میں یا سارے پاکستان سے جو آتے تھے وہ رشک ہوتا تھا، کیا نالج ہوتی تھی، کیا بات کرتے تھے، ٹالرنٹ ہوتی تھی، سنتے تھے. ابھی وہ چیزیں نہیں ہیں. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ آرٹیفیشل لوگ اگر لائیں گے سارے پاکستان سے تو اس کے فارج ہوں گے، پر یہ چیزیں بہت عرصہ نہیں چلتی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو فورسز ہوتی ہیں، عوامی فورسز ہوتی ہیں، پبلک فورسز ہوتی ہے، وہ رستہ اپنا نکالتی ہے. آرٹیفیشلی آپ بھلے جس طرح مجلس شورا میں انہوں نے آرٹیفیشلی لوگ لے کر آئے، پر کیا ہوا؟ کچھ عرصہ چلا، اس کے بعد 88 میں چیزیں چینج ہو گئی. اسی طرح مجھے اکبر بگٹی کا ایک آخری انٹرویو ہے، یا اس سے سیکنڈ لاسٹ انٹرویو، ان سے پوچھا گیا کہ بلوچستان میں ابھی ایم ایم اے آئی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ ایک آرٹیفیشل فورس ہے جو لائی گئی ہے. بہت عرصہ اگر جنرل الیکشن ہوئے تو اس طرح نہیں ہوگا. یہ اکبر بگٹی نے
کہا تھا جو یوٹیوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پاکستان سارے میں اس طرح کی جو ہے کوششیں ہو رہی ہیں اور کی گئی ہیں مختلف وقتوں میں بھی, پر وہ چیزیں سروائیو نہیں کر سکتی ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی پارٹیشن کے بعد, یہ جنرل فورس تھا, وہاں انہوں نے پھر وقت کے ساتھ قیوم خان کو لے کر آئے جس کو مختلف وقتوں میں وہ رہا, پر آج قیوم خان بھی زندہ نہیں ہے, پر جو ہے ریڈ شرٹس یا ولی خان یا اس کا جو والد ہے وہ ابھی بھی تاریخ میں زندہ ہے. تو چیزیں جو ہے وہ اس پیمانے میں دیکھی جاتی ہے, آرٹیفیشل چیزیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں. صحیح. یہ سارے پاکستان میں اس طرح کا جو سیٹ کریٹ کی گئی ہیں, چیزیں بنائی گئی, وہ چل نہیں سکتی. سر جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں پارلیمنٹ کے اندر سسٹم چلنا چاہیے, سینیٹر صاحب سسٹم میں ہی سب کچھ ہے, لوگ جمہور ووٹ کے تھرو یہ چیزیں بنائی نہیں جائیں, سلیکٹڈ لوگ نہیں جائیں, الیکٹڈ لوگ آئیں, کیا کہیں گے سینیٹر صاحب؟ نہیں, اس چیز میں تو میں کہتا ہوں کہ الیکٹڈ, جب جمہوریت کا مقصد ہی عوامی حکومت ہوتا ہے, عوامی حکومت عوام کے ذریعے, ٹھیک ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہر حکومت پر جو بھی پاکستان میں آئی ہے کہا گیا کہ جی لائی گئی, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جی یہ لائی گئی, تو میں تو حیران ہوں کہ کہاں سے لائی گئی, کس طرح سے لائی گئی. یہ چیزیں آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب ایک ووٹ ہے, ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایریاز میں کہیں ہو, مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے لائی گئی ہیں. سر جس طرح کی بھی حکومت سینیٹر صاحب یہ بنی ہے, لیکن پرفارمنس کیا ہے 3 سال کے عرصے میں؟ جی پرفارمنس آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے 2 سال تو ہمارے کرونا میں چلے گئے. ہماری تو اتحادی حکومت ہے, ہم تو کہیں گے کہ جی 2 سال تو ہمارے گئے, مگر اب اس سال جو ہمیں اکنامیکل اشاریے ملے ہیں وہ بڑے حوصلہ افزا. سر میں اسی پہ آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہے ناظرین, بریک کا ٹائم ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح کی صورتحال ہے آپ کے سامنے, الیکشن گنتی ابھی بھی جاری ہے اور کون جیتے گا, ایک سخت مقابلہ آپ کے سامنے, دونوں طرف سے, تینوں طرف سے ایک مقابلہ تھا. سر جس طرح کی میں نے کہا سینیٹر صاحب کارکردگی آپ کے سامنے ہے, پرفارمنس 3 سال کا, آپ نے کہا 2 سال کووڈ سے پہلے بھی سینیٹر صاحب کوئی پرفارمنس بہتر نہیں تھی. جی دیکھیں, اب کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے لیے کوئی پھولوں کا ہار نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے گورنمنٹ, کیونکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ برسہ برس سے جس طرح سے اکانومی تباہ ہوتی جا رہی, تو کوئی بھی آپ فرض کریں کوئی بھی نیو گورنمنٹ آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کوئی پرفارمنس دے سکے گی جب آپ کے اوپر اتنے قرضے ہوں, آپ کے انٹرنیشنلی آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہو اور ساتھ میں آپ گرے لسٹ میں ہو, تو کس طرح سے FATF کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں تو نو ڈاؤٹ کوئی نہ ہو, مگر اس سال آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکنامیکل جو اشاریے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ڈالر کس طرح سے پیچھے گیا, کس طرح سے ہمارا روپیہ اسٹرانگ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ کتنے ہمارے ریزرو بڑھے. آپ دیکھیں کہ کافی چیزیں ایسی ہے کہ دنیا نے ہمیں کہا, جس طرح سے ہم نے کووڈ پر قابو پایا تو دنیا نے ہمیں داد دی. میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی, آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس مسئلے پر کہیں بھی بہت بڑے, آپ انڈیا کی مثال لے رہے ہیں, ان کے ابھی مائنس میں جا رہے ہیں, مگر ہم اب پازیٹیو میں ہیں, ہماری جو اکنامیکل سرگرمیاں وہ پازیٹیو جا رہی ہیں. ہمارے جو وہاں غیر ملک میں ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, انہوں نے بھی زر مبادلہ اتنا بھیجا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ ساز, اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کا گورنمنٹ پر اعتماد بڑھا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کووڈ کی وبا پر پھر ہم قابو پا لیتے ہیں جس طرح سے پہلے پایا, تو آپ دیکھیں گے اگلے 2 سال پاکستانی قوم کے لیے ایک بہت ہی اچھے اور خوش نویدی کی آپ دیکھیں گے کہ ترقیاتی حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ اگلے 2 سالوں میں ہونے جا رہی ہے. جو ہمیں بریفنگ دی گئی, جو ہمیں بتایا گیا, جس طرح سے شوکت ترین صاحب کا, سر مہنگائی, بے روزگاری آپ کے سامنے, جی دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں نا سر صاحب, آپ بھی اس عوام سے ہیں, پبلک سے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے بلوچستان ایک سب سے غریب اور سب سے غربت زیادہ, آپ کو خود پتا ہے, آپ وہاں سے ہیں, آپ کو خود پتا ہے. میں آپ کو میر صاحب بتاتے ہوئے ایک فخر محسوس کروں گا کہ اس دفعہ کہ آپ PSDP بک دیکھ لیں وفاق کی,
کہ جتنے منصوبے بلوچستان کے لیے اس دفعہ وفاق نے رکھے ہیں اور وہ منصوبے ہماری مشاورت سے ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اعتماد میں لے کر رکھے گئے. میں آپ کے پروگرام میں تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں یا جتنی پارٹیز کے سربراہان ہیں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ پچھلے 73 ایئرز کے بجٹ اٹھا کر دیکھیں, اتنے ترقیاتی منصوبے کبھی بھی نہیں رکھے گئے جتنے اس دفعہ بلوچستان کے لیے رکھے گئے. آپ دیکھیں سادرن پیکیج, نادرن پیکیج, اور اس حوالے سے 1000 ارب روپے کے منصوبے بلوچستان کے لیے رکھے گئے ہیں. اس کی کبھی بھی تاریخ پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. تو ہم تو کہیں گے نا کہ ہم نے ہمارے لیے یہ بجٹ ایسے سمجھے ایک رحمت کا باعث بنا ہے. بلوچستان میں جو بھی ایک ایسا سے محرومی تھی تو یقیناً یہ جب زمینی حقائق طور پر جب بجٹ یوز ہوگا بلوچستان میں آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان. سر میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں ام رباب چانڈیو صاحبہ جو خود انصاف کی منتظر ہیں. ملک کے اندر جو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, سائمہ کا واقعہ, قرۃ العین کا واقعہ اور نور کا واقعہ اور تشدد کے واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں عورتوں کے ساتھ, آپ کو خود پتا ہے ام رباب آپ کے ساتھ خود ایک بڑا ظلم جبر ہوا, کیا کہیں گی آپ؟ جی السلام علیکم. اچھا, اس حوالے سے ریسنٹلی یہ جو واقعات ہوئے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ٹویٹر پہ آپ دیکھیں گے کہ آئے روز ایسے ہی ٹرینڈ چلتے ہیں جس میں جسٹس ورڈ تو یوز ہوتا ہی ہوتا ہے, لائک جسٹس فار سائمہ, جسٹس فار نور, جسٹس فار ام رباب, جسٹس فار قرۃ العین, جسٹس فار فائزہ, ایسے بہت سے واقعات ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے اسی پروگرام میں یہ چیز عرض کی تھی کہ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمیں انصاف کے لیے در بدر ہونا پڑتا ہے. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری سوسائٹی میں عورت جو ہے, عورت یہ جو طبقہ ہے بڑا مظلوم طبقہ ہم کہہ سکتے ہیں عورت کو. حالانکہ ہمارے جو لبرلز ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے, یہ اس چیز پہ ڈینائی کرتے ہیں, پر یہ چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طریقے سے جو ظلم ہو رہا ہے اس کی وکٹم جو سب سے پہلے ہو رہی ہے وہ عورت ہو رہی ہے, عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں میں ریسنٹلی قرۃ العین بلوچ کا ایک ایگزامپل لے لیں کہ اس بیچاری پہ اتنا تشدد ہوا ہسبینڈ کی طرف سے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے. اس میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے نا وہ بڑی اس پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم ضرور کہیں گے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جسٹس ڈیلے جو ہو رہا ہے, یہاں پہ جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ, آپ دیکھیں گے کہ یہ کہنے میں کوئی غرض نہیں ہوگی کہ بگڑے ہوئے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں جو اپنی جو ہے وائف پہ تشدد کرتی ہیں. یہ لوگ ڈگری یافتہ تو ضرور ہے پر یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے. یہاں پہ تعلیم کی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ جو تعلیم یافتہ ہوگا, جس کی تربیت اچھی ہوگی, جس کا اخلاق اچھا ہوگا, وہ اپنی وائف پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اور ایسا مرد تو اس انسان کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے نا جو عورت پہ ہاتھ اٹھائے. تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں ایسے بد اخلاق مرد موجود ہیں جو عورتوں پہ تشدد کرتے ہیں, اور اس کا بلیم ہم بالکل اپنے جوڈیشل سسٹم پہ کر سکتے ہیں. ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا سلو ہے, اتنا جو ہے ڈیلے ہو رہا ہے. آپ ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے میری ریکویسٹ سے ایک وکٹم ہونے کے ناطے, کیونکہ میں خود وکٹم ہوں, میں ان کا درد سمجھ سکتی ہوں کہ انصاف جب نہیں ملتا تو ہم پہ کیا بیتتی ہے. ہم جو لوائقین ہیں, جو ورثہ ہیں, ہمارے پیارے تو چلے جاتے ہیں پر انصاف کے لیے ہم در بدر ہوتے ہیں. تو ہم پہ جو بیتتی ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو خدا را اس چیز پہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے نوٹس لیں اور انصاف دلائیں. بڑا ٹھیک ہے, میں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیں, سینیٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ظلم ہوتا ہے, یہ جو 3 واقعات بڑے ہوئے ہیں, قرۃ العین کا واقعہ, سائمہ کا واقعہ, نور کا واقعہ, ٹیلی فون لائن پہ رہیں میرے ساتھ اپنا, کہ یہ تشدد, عورت کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے کیوں سوسائٹی میں بڑھ رہا ہے, یہ جو جوڈیشل سسٹم پہ مسٹرسٹ ہے, یہ واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آپ ڈاکٹر بھی ہیں. قابل مذمت ہے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, اور گزرل 10,000 سالوں سے عورت کو جو ہے جو ایگریکلچر دور رہا ہے ساری دنیا میں, اس میں جو کتابیں ہیں, لٹریچر ہے, آرکولوجیکل
ڈسکوریز ہے اس میں عورت کو ہمیشہ نمبر 2 دکھایا گیا ہے, کمزور دکھایا گیا ہے. گزر 200-250 سال سے جب انقلاب فرانس آیا اور انقلاب روس آیا, اس کے بعد جو ہے عورت کو اسٹیٹس ملا, برابر کا ووٹ کا حق ملا, ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن میں چارٹر آیا. ابھی حال ہی میں جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں سے ڈومیسٹک وائلنس کا بل بھی پاس ہوا ہے, اور بالکل ان کو حق ملنا چاہیے. ہم برابری کی بنیاد سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ملالہ یوسفزئی ہے اس کے نام سے ادارے یونیورسٹی کھولے جائے. ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو برابری ملی جائے, عورت پر کوئی بھی چیز نہیں ہو. ہم تو اس پارٹی سے جس پارٹی کی عورت وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید پہلی. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہیں گے سینیٹر صاحب؟ جی بالکل, جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ اب اس پر جو ہے سینٹ اور نیشنل اسمبلی سے بل پاس ہو چکے ہیں, اور شیریں مزاری صاحبہ نے اب نیا ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بل متعارف کروایا ہے, یقیناً وہ بھی پاس ہو جائے گا. تو دیکھیں یہ جس طرح سے کہا کہ ہمارے پاس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ مردوں کی ایک بالادستی رہی ہے, تو اس چیز کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ صحیح ہے. مگر جس انداز سے ہماری بہنیں بھی جذبات میں آ کر اس طرح سے باتیں کر جاتی ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ عورت ایک ماں کے روپ میں ہوتی ہے, بہن کے روپ میں ہوتی ہے, بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں کہیں بھی, ہر معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ چند خراب لوگ بھی ہوتے, بہت اچھے لوگ بھی ہوتے, اور کوئی بھی پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوگی کہ عورتوں پر کوئی تشدد ہو, کیا ہو. جو آپ نے ایک بات کی, میں اس سے متفق ہوں کہ ہمارے جو لا اینڈ جسٹس میں کوئی خامیاں ہیں اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں خواجہ صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ جب تک ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں برداشت عورت کے بارے میں یا عورت کے حوالے سے یا ہماری بچیوں کے حوالے سے ہم نے نصاب میں کوئی اس طرح کی چیزیں برداشت کے بارے میں شامل نہیں کی, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسی. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گی؟ کلوزنگ ریمارکس آپ کے کیا ہیں؟ عمیر اباب صاحبہ کہ ایگری کر رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ریپ بڑھ رہی ہیں معاشرے کے اندر. عمیر اباب کیا کہیں گی؟ جی, اس میں جو برابری کی بات ہو رہی ہے, عورت کا تو مقام بڑا اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, اگر بینگ اے مسلم ہم دیکھیں. پر دیکھیں ہلیری کلنٹن کی مجھے ایک اس کا کوٹیشن یاد آ رہا ہے کہ ہیومن رائٹس آر وومن رائٹس, ٹھیک ہے, جو حقیقی انسانی حقوق ہے نا وہی عورت کے حقوق ہے, ٹھیک ہے. عورت اور مرد میں ہم نے یہ ایک فرق پیدا کر رکھا ہے, حالانکہ اسلام میں عورت کا جو ہے بڑا ایک مقام ہے, اور جو ہم کہیں گے کہ ہمارے قانون میں بھی عورت اور مرد کے لیے برابری ہے, پر ہمارے ملک میں عورت کو تو ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جا رہا نا. آپ دیکھیں اگر ملالہ ہے, اب 4-5 ایسے ایگزامپلس لے لیں, کوئی بھی عورت تو ماری جاتی ہے. یہاں پہ عورت آنر کلنگ کے سینز میں ماری جاتی ہے, عورت بہن میں ماری جاتی ہے, عورت ماں ماری جاتی ہے. آپ دیکھیں بے نظیر صاحبہ جیسی عورت کو مارا گیا ہمارے ملک میں, تو ہم عورتیں اس چیز پہ تو چلا رہی ہیں, اس چیز پہ تو چیخ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے, یہ معاشرہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اگر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عورت کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو وہ نکلے نا باہر, عورت کے حقوق کے لیے بات کریں. یہاں پہ جب عورت اپنے حقوق کی بات کرتی ہے تو عورت کا ساتھ نہیں دیا جاتا. میں یہ ضرور ڈیمانڈ کروں گی کہ عورت کے حقوق کے لیے بات کریں. عورتیں جو ہیں جو ہماری لبرلز ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم عورتوں کے لیے لڑ رہے ہیں, ان میں سے آپ دیکھیں افسوس کی بات ہے میرے ساتھ ہی کوئی کھڑا نہیں ہوا. حقیقی ہمدردیاں کہاں ہیں عورتوں کے ساتھ؟ یہاں پہ تو وہ اپنے کیش کراتی ہیں, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, کیونکہ جو لبرلز ہیں وہ میرے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے. میرے گھر میں 3 مرڈر ہیں, یہاں پہ عورتوں کو مارا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ عورتوں کو آنر کلنگ کے سینز میں مارا جا رہا ہے. یہاں پہ ہسبینڈ جو ہیں تشدد کر رہے ہیں, یہاں پہ بھائی جو ہیں تشدد کر رہے ہیں, یہاں پہ باپ جو ہیں تشدد کر رہے ہیں. تو عورتیں کہاں جائیں؟ عورتوں کو یہاں پہ مظلوم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. بریک کا ٹائم ہوا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین, جس طرح کی صورتحال آپ کے سامنے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کشمیر الیکشن, آزاد کشمیر الیکشن میں جس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں, کشمیر کاز کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا, اس حد تک گئے ہیں, اور گورنمنٹ جس طرح حد تک, اور وزیر اعظم کو خود کیمپیننگ کرنی پڑی ہے, کیمپین کیا ہے انہوں نے, جا کے وہاں جا کے عوام کے اندر گئے. ڈاکٹر صاحب
کیا لگ رہا ہے 3 سال کا عرصہ؟ جس طرح سینیٹر صاحب نے بھی کہا کہ 2 سال کا تو کووڈ تھا، اکانومی آپ کے سامنے ہے، بہتر آپ کو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ آپ خود کووڈ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ دیکھیں، کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنلی فائنینشیل میلٹ ڈاؤن ہر جگہ ہوا ہے. پاکستان کی اکنامی تو پہلے بھی اچھی نہیں تھی، اور ابھی 2 سالوں میں اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں. اور نتائج اس صورت میں ہیں کہ لوگ بے روزگار پہلے بھی تھے اور زیادہ ہو گئے ہیں، اور بے روزگاری بڑھی ہے، نئی نوکریاں نہیں آ رہی ہے. اور جو ڈیولپمنٹل ورک جب ہوتا ہے تب معاشرے میں پیسے آتے ہیں. پیپلز پارٹی کی فلسفہ ہمیشہ اس طرح رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ڈیولپمنٹل ورکس کیے ہیں تو پیسے آتا ہے. جب غریب مزدور آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو میگا پروجیکٹ ہیں، تو وہ سی پیک ہو یا دوسرے جو پروجیکٹ ہیں، اخباروں میں آتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، پر گراؤنڈ پر کچھ چیز نظر نہیں آتی ہے ہر جگہ. اور اس حد تک کہ جو ویکسین ہے وہ بھی ہمیں ڈونیشن پر مل رہی ہے. شروع میں جو چائنا کی مہربانی تھی جو پاکستان کو ملی، اس کے اب کوویکس جو WHO کی طرف سے ہے، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، وہ دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے. تو اس حال میں ہم لگے پڑے ہیں. اور زراعت جہاں سے ہماری 3 to 4% GDP ہوتی تھی وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. اور یہ WHO کی ورلڈ بینک کی فگر ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی فگر ہے کہ لاسٹ ایئر ہماری اکنامی -1 پر آ گئی تھی. یہ کہتے ہیں 4 اور 5%، مجھے نہیں لگتا ہے. ریزروز بڑھ گئے ہیں، اس پر بھی یہ جو ٹیمپرنگ ہے فگرز کی، کیونکہ گراؤنڈ پر چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، افراتفری ہے. اور اب سب سے بڑا جو حادثہ ہونے جا رہا ہے وہ کووڈ کے بعد جو پاکستان میں طالبان کے حوالے سے. اگر طالبان کی بھی فارن پالیسی اس گورنمنٹ کی صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے اگر طالبان وہاں کیپچر کرتے ہیں تو اس کا فال بیک بلوچستان اور KP اور سارے پاکستان پر آئے گا. یہاں بھی دہشت گردی بڑھے گی. اور یہ جو گورنمنٹ ہے ٹوٹل فیل گئی ہے. اور جو وہاں کی لیجٹریٹ گورنمنٹ جو اس وقت افغانستان ہے، وہ بھی ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ کوئٹہ شورا سے لوگ جا رہے ہیں وہاں بارڈر کراس کر کے، اور وہاں انہوں نے پکڑے بھی ہیں، شناختی کارڈ بھی دکھائے گئے ہیں. تو اس کا فال بیک بلوچستان پر آنے والا ہے. بلوچستان کے جو نیشنلسٹ تحریکیں چل رہی ہیں وہ بھی انسرجنسی اور بڑھا رہی ہے. چیزیں میڈیا پر بہت کم آ رہی ہیں، مگر حالات پاکستان کے فائنینشیل، سوشل، اکنومیکل بڑے سکڑتے جا رہے ہیں اور اچھے نہیں ہیں. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے عمران خان کی کہ ہم نے کووڈ کی وجہ سے اس کو ارباں روپیہ ملے ہیں. میں نے کل پرسوں منیلا ٹیلی فون کر کے معلومات کی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، کیونکہ ہماری ایک رپورٹ آئی ہے سندھ کی کہ کووڈ کا سائیکولوجیکل افیکٹ صوبے سندھ پر کیا ہوا ہے اور پاکستان پر کیا ہوا ہے. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ اچھے خاصے پیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان کو ملے، IMF کی طرف سے اس کووڈ کرائسس میں ارباں خرباں روپیہ، جو کہ انہوں نے جو ہے کھا پی گئے ہیں. جس میں آپ یہ جو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ آزاد کشمیر سے ہیں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ. کس طرح الیکشن کے حالات آپ کے سامنے تھے؟ آزاد کشمیر سے ہیں، کیا سچویشن ہے؟ داندلی کے الزامات بھی ہیں، کیا کہیں گی ماریہ صاحبہ؟ امتیاز میر صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ کراچی والوں کا. سب سے پہلی خوشخبری پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ملی. عامر غفار لون صاحب چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کراچی سے مہاجر کی سیٹ پر. اس کے علاوہ ابھی بھی جہاں تک نتائج آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آگے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ پاکستان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کشمیریوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت ہندوستانی جو میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر بہت نظر رکھے ہوئے ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہاں پر صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق تو ابھی نتائج آنے میں، کیونکہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے آزاد کشمیری، چند ایک کانسٹیٹوئنسیز تو ایسی ہیں کہ جہاں سے آپ صبح چلنا شروع کریں گے تو شام ہو جائے گی. تو وہ پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹ آتے اب بھی ہمیں آدھی رات تک انتظار کرنا پڑے گا. مگر جہاں تک حتمی نتائج وہ ابھی تک موصول ہو رہے ہیں وہ بہتر ہے.
آج صبح جو آغاز ہوا تھا انفارچونیٹلی وہ بہت ایسا ہوا تھا قتل غارت سے ہوا تھا. ہمیں لگ رہا تھا بہت وائلنٹ الیکشنز ہوں گے, پر اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد کوئی جانی اور مالی نقصان کا خبر نہیں. اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ لیکن ماریا یہاں تو گورنمنٹ بڑی کمفرٹیبل ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب بڑے وفاقی حکومت تو بہت چلی یہاں پر. اب شام ڈھلنے سے پہلے جو پڑاؤ ڈلا تھا اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پہ آ رہی تھی. اب جیسے ہی شام ڈھلنا شروع ہو گئی ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ جہاں پہ پڑاؤ انہوں نے ڈالے ہیں وہاں پہ انہوں نے کون کون سی انجینئرز گھسائے ہیں جو کہ خود اپنی مرضی سے فارم 45 فل اگر کر رہے ہو تو وہ ایک الگ ہے. پر آپ اگر دیکھیں تو پہاڑوں پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر آئیں گے پرچم, اور آپ کو یہاں پر ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہی نظر آئے گی. بڑی مہربانی, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کی بڑی مہربانی. کس سر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہے, ملک کی صورتحال, انتشار ہے سیاست میں, معیشت میں, سب کچھ انتشار ہے, بارڈر پہ انتشار ہے, افغانستان میں انتشار ہے. آخری 1-2 منٹ ہے میرے پاس. جی, جس طرح سے خواجہ صاحب نے کہا کہ لازمی اگر یہ طالبان کا سلسلہ ہوتا ہے تو بلوچستان پر بہت بڑا افیکٹ پڑے گا. اور میں سیفرون کمیٹی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے جو افغان ریفیوجیز کو ڈیل کرتی ہے, میں وہاں بھی ممبر ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کا. تو ہماری طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تمام سینیریو پر نظر ہے, اور ہم نے اس کرائسس سے جو ہم نے نپٹنا ہے اس کے لیے ہم نے پوری تیاری کر رکھی ہے. ہم پہلے والی غلطی نہیں دہرائیں گے کہ ہم نے افغان ریفیوجیز کو اندر لانا ہے. ہم اب اس طرح سے کوئی ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کرائسس بھی آ جاتا ہے تو ہم نے بارڈرز پر ہی ان کے لیے کوئی بندوبست کرنا ہے, اور ہم پچھلی جو غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے. میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ ہمارے تمام ادارے اس سلسلے میں ایک پیج پر ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا, اور اس دفعہ پرانی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. بڑی مہربانی سنیٹر صاحب کی, آپ کی ڈاکٹر صاحب سنیٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو صورتحال آپ کے سامنے ہے, الیکشن کے ریزلٹس آ رہے ہیں اور ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی, اور گورنمنٹ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے کچھ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.